Rrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro 2000 Millennium Batch. I am the LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. Alhamdulillah, I am the first advocate Supreme Court in the history of District Nawab Shah, District Shaheed Benazirabad, Sindh. And I am the first advocate Supreme Court from Nawab Shah Bar Association, Sindh. And Alhamdulillah, I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am the chairman and CEO of GSG Law Firm, Islamabad. I am mainly practicing at Islamabad and I am having 50 cases reported in PLD Law Books of Pakistan, and the latest one is 2019 SCMR page number 2063 in the review jurisdiction of Honorable Supreme Court. I am having more than 300 cases pending in Supreme Court of Pakistan at Islamabad. फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आप दोस्तों की फरमाइश पे किया गया है, स्पेशल फरमाइश पे, और टॉपिक है आप सबका फरमाइशी टॉपिक। अगर पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को थाने पे बुलाए तो इस सिलसिले में क्या एहतियात करनी चाहिए, यानी मेनली ये लेक्चर घूमेगा इलीगल डिटेंशन के गिर्द। सबसे पहले जो आर्टिकल इस पे डील करता है वो है आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 10 provides guarantee to each and every citizen of Pakistan that no one has right to detain him, to disturb his freedom. कोई शख्स किसी पाकिस्तानी शहरी को हब्स से बेजा में नहीं रख सकता। अगर आपको कोई पुलिस ऑफिसर बुलाता है थाने पे तो आपने कुछ एहतियात करनी है। पहली बात, अगर आपको यकीन है कि आपके खिलाफ कोई पर्चा यानी FIR दर्ज हो चुकी है तो आपने फौरी तौर पे उस पुलिस की जो दर्जशुदा FIR है उसकी नकल हासिल करनी है। अगर आपको थाने से नहीं मिलती तो आप SP या DIG ऑफिस से ले लें। अगर आपको वहीं से भी नहीं मिलती तो आप जो कचहरी है, डिस्ट्रिक्ट कचहरी जितनी भी है पंजाब में, सिंध में भी है, स्पेशली मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। रावलपिंडी कचहरी में इंफॉर्मेशन डेस्क है, ऐसी और भी कचहरियों में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। वहाँ से आप वो FIR की कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं या मुतलका थाने का जो मजिस्ट्रेट है उसके अदालत से भी आप ये FIR कॉपी कलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें अगर आपका नाम है तो फौरी तौर पे आप जमानत कबल गिरफ्तारी प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करें। अगर आप समझते हैं कि कोई FIR दर्ज नहीं है, आगे चल के हो सकती है यानी झूठी, तो उस सिलसिले में आपने सबसे पहले ये करना है कि अगर आपको कॉल आई है थानेदार की, आपने उस कॉल को रिकॉर्ड करना है ताकि आपके पास सबूत हो कि पुलिस ने आपको बुलाया। उसके बाद आप अकेले ना जाएं, 2-4 बंदों के साथ जाएं। 1-2 बंदे थाने से बाहर रखें कि जो आपको थाने के अंदर जाते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करें जो आपके सबूत के तौर पर हो, और वो वीडियो लाइव वीडियो हो, फेसबुक की एक लाइव वीडियो हो। लाइव वीडियो इसलिए हो कि लाइव वीडियो शो करती है कि बराह रास्त आप इस वक्त इस थाने में इस जगह से इन लोगों के दरमियान, इन लोगों की मौजूदगी में इंटर हुए हैं। उसके बाद अगर आपको कैद कर दिया जाता है तो फिर आपके पास सबूत होगा कि पुलिस ने आपको इस तारीख और इस टाइम के गिरफ्तार किया। यानी अगर आप पे कोई चरस हीरोइन का मुकदमा
بنا دیا جاتا ہے آپ کی گرفتاری کے بعد، تو آپ کے پاس ثبوت ہوگا وہ لائیو ویڈیو فیس بک کی کہ اس ٹائم ان لوگوں کی موجودگی میں آپ اندر گئے اور اس کے بعد آپ پہ ایف آئی آر درج ہوئی اور پھر آپ اریسٹ ہو گئے۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیں کہ پولیس، کیونکہ میں خود پولیس افسر رہا ہوں، میرے دوست بھی ہیں، اور سارے پولیس افسران خراب نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں۔ سندھ میں ایس ایس پی نیاز امن کھوسا صاحب ہیں، ان کے آپ پیجز دیکھیں، ایس ایس پی نیاز کھوسا پیجز فیس بک پہ آپ پڑھیں، ان کی بڑی بہترین سٹوریز ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو انصاف مہیا کیا اور اپنے پولیس کی جو نوکری ہے وہ کتنی اچھی کی۔ میرے والد صاحب ایس پی رہے ہیں پولیس میں، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیوٹیز کی۔ نیک محمد کھوسا ہیں، ایس ایچ او ہیں سندھ کے مشہور، وہ بہت قابل احترام ہیں، ان کی خدمات ہیں۔ رضا کمانڈو انسپیکٹر ہیں، ایس ایچ او ہیں، حیدرآباد میں، کراچی میں رہے ہیں، میرے دوست ہیں، یہ سارے دوست ہیں میرے۔ ندیم کمانڈو ہیں، ان کی بھی خدمات ہیں۔ اشرف میمن مشہور ایس ایچ او ہیں، لیکن انہوں نے ناانصافیاں نہیں کی لوگوں کے ساتھ۔ سراج لاشاری، اکثر ہائی کورٹ آف سندھ کی جو انکوائریز ہوتی ہیں وہ سراج لاشاری کو دی جاتی ہیں، وہ اتنے ایماندار افسر ہیں۔ بشیر احمد میمن ہیں، اے ڈی خواجہ ہیں، کلیم امام صاحب آئی جی رہے ہیں سندھ کے۔ عرفان بلوچ ہیں، ایس ایس پی، پھر ڈی آئی جی ہیں، ابھی حیدرآباد کے بھی رہے ہیں، بہت آنیسٹ ہیں۔ عطا اللہ چانڈیو بہت مشہور اسپیشل برانچ کے ایس ایس پی رہے ہیں، ابھی ڈی آئی جی ہیں شاید۔ بچل سانگری پرانے زمانے میں بڑے مایہ پولیس افسر رہے تھے، شاید آئی جی بھی رہے تھے، ایڈیشنل آئی جی تھے یا شاید آئی جی بھی رہے تھے۔ تو پولیس افسران اچھے ہیں۔ پنجاب کے جو آئی جی ہیں وہ بھی بہت اچھے، اس وقت جو دستگیر صاحب ہیں بہت اچھے آئی جی ہیں، تو اچھے افسران بھی ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اکثریت جو ہے نا وہ ایسے پولیس افسران کی ہے کہ جو سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کے اعلی کار بن کے مظلوم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اچھا، روزنامچہ ہوتا ہے ایک تھانے میں، تقریباً 20 رجسٹرز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے روزنامچہ، کیونکہ ہم خود پولیس افسر رہے ہیں تو روزنامچے میں ہر چیز کی ایک انٹری ہوتی ہے۔ آپ آئے، آپ گئے، کون آیا کون گیا، وہ ساری انٹریز اس میں موجود ہوتی ہیں۔ آپ کو پولیس نے بلایا، آپ کو حبس بیجا میں رکھ دیا، پھر کوئی پرچہ دے دیا، اس میں انٹری نہیں کی، اس حساب سے ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 156 ڈی پولیس آرڈر 2002 یہ عام عوام کے فیور کی چیز ہے۔ آرٹیکل 156 ڈی پولیس آرڈر 2002 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پولیس افسر کو کوئی حق نہیں کہ کسی بھی شخص کو حبس بیجا میں رکھے یا اس پہ تشدد کرے۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس پولیس افسر کو 5 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی نوکری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب آپ کو اگر پولیس نے الیگل ڈیٹین کر لیا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں کہ آپ اس تاریخ کو اس ٹائم کو گئے اور پولیس نے آپ کو بٹھا دیا، اب آپ کے جو ورثان ہیں وہ 2 طریقے کی پٹیشنز داخل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ ڈسٹرکٹ ان سیشن کورٹ میں الیگل ڈیٹینشن کی ایک پٹیشن فائل کر دیں، ہیبیس کارپس کی، اور نمبر 2 کہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں فائل کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں کیسے؟ دیکھیں، ہائی کورٹ میں میرے یوٹیوب پہ 20 سے زیادہ لیکچرز ہیں، 5 writs of in which honorable high court can issue directions in writ jurisdictions۔ اس میں ایک جو کائنڈ ہے وہ ہے ہیبیس کارپس کا۔ ہیبیس کارپس میں ریٹ ایشو کر سکتی ہے ہائی کورٹ کو پاور ہے۔ اچھا، اب ڈسٹرکٹ ان سیشن کورٹس میں کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں ان کے جو ڈسٹرکٹ ان سیشن کورٹس کچہری کے جو ملازمین ہوتے ہیں، اہلکار ہوتے ہیں، جو کلرکس ہوتے ہیں، ریڈرز ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سب برے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان ایس ایچ اوز کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جو ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بات کو لیک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ آپ نے ادھر پٹیشن فائل کی اور ادھر ان کو پتہ چل گیا کہ جناب آپ کے خلاف پٹیشن فائل ہو گئی ہے، انہوں نے فوری طور پہ بندہ آگے پیچھے کر دیا، تو وہ جو آپ کا جو
جو ہیبیس کارپس کی پٹیشن ہے اس کا چھاپا ناکام ہو جاتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی بیلف ڈال دینا. بیلف جو ڈلتا ہے تو بیلف جاتا ہے تو اس سے پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بات لیک آؤٹ ہو جاتی ہے. تو یا تو آپ سیشن کورٹ میں کریں, اگر آپ کو شک ہے کہ بات لیک آؤٹ ہو سکتی ہے تو آپ ہائی کورٹ میں جائیں اور ہیبیس کارپس کی ریٹ وہیں سے آپ ایشو کروائیں. اور جب آپ کا ملزم پکڑا گیا, یعنی آپ کا بندہ تھانے میں موجود پایا گیا اور اس پہ کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے, یا ایف آئی آر درج ہے بھی مگر اسے 3-4 یعنی 1 دن سے زیادہ ہو گیا ہے. اب لا یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو پولیس 24 گھنٹے سے زیادہ حراست میں نہیں رہ سکتی. کیسے رکھ سکتی ہے؟ صرف ایک ہی وجہ پہ رکھ سکتی ہے کہ اس کو پھر 24 گھنٹے میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے, وہاں سے ریمانڈ لے, یعنی اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو اور اس پہ پھر ریمانڈ پراپر طریقے سے میجسٹریٹ سے لے. پھر اگر میجسٹریٹ اسے ریمانڈ دیتا ہے فزیکل کسٹڈی کا تو پھر وہ اسے رکھ سکتی ہے, ورنہ نہیں رکھ سکتی. ریسنٹلی 13 فروری 2020 لاہور ہائی کورٹ نے ایک ایسا ہی کیس تھا ہمارا, اس میں ایک بڑا شاندار تاریخ ساز آرڈر دیا. 13 فروری 2020 کو آنریبل ہائی کورٹ نے باغ تھانہ تھا, وہاں پہ ایک بیلف ڈالا گیا. ایک ایسے ہی ہائی کورٹ کی ہیبیس کارپس پٹیشن جو ہے وہ اس میں بیلف کامیاب گیا. بندہ موجود تھا وہاں, ایف آئی آر بھی اس پہ درج تھی, لیکن کچھ 17 دن سے اسے وہیں رکھا گیا تھا, میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. یعنی ایف آئی آر بھی موجود تھی, لیکن چونکہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا 17 دن سے, تو آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے اس میں حکم دیا آئی جی پنجاب کو کہ فوری طور پہ ایس ایچ او اور متعلقہ جو اہلکار ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کریں اور ایف آئی آر کاپی ہائی کورٹ میں جمع کرائیں. یہ 13 فروری 2020 کا بھی ایک لیٹسٹ فیصلہ ہے. اس کے علاوہ بھی کیونکہ میری سپریم کورٹ کی زیادہ پریکٹس ہے تو کئی ایسی ججمنٹس ہیں ہمارے پاس کہ جن پہ ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں. میں نے پرسنلی راولپنڈی اسلام آباد میں تقریباً 50 سے زائد پولیس افسران پہ ایسی ایف آئی آر ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے درج کروائی ہیں. سندھ میں بھی کافی ایس ایس پیز, ڈی آئی جیز, ایس ایچ اوز, ان پہ ہم نے یہ ایف آئی آر درج کرائی. آگے چل کے کافی کیسز میں ہم نے سزائیں بھی کروائی. اس کے علاوہ ایک یعنی ایف آئی آر درج ہو جائے, اگر نہ ہو تو اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ریمیڈی ہے. آپ سیکشن 200 آف سی آر پی سی, اس میں پرائیویٹ کمپلینٹ بھی پولیس آفیسر کے خلاف کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایف آئی آر درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی کسی صورت میں تو آپ پرائیویٹ کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 دائر کریں متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس. اگر سیشن ٹرائبل ہے تو وہیں جائے گا. اگر آپ مضبوط ایویڈنس دیں گے تو ان پولیس افسران کو وہیں سے بھی سزائیں ہو سکتی ہیں. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی صورت میں جب بھی پولیس آپ کو بلاتی ہے تو آپ نے اس چیز کو ہلکا نہیں لینا, لیکن اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا بندہ وہاں پہ گیا ہے تو پورے طریقے سے آپ نے ویڈیو بنانی ہے, اس کے بعد اپنی ایویڈنس ساتھ رکھنی ہے, ہیبیس کارپس پٹیشن فائل کرنی ہے اور اس کو کامیاب بنانا ہے تاکہ یہ انفارمیشن لیک نہ ہو. میرا یوٹیوب کا چینل جو ہے سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ کو اس سے متعلقہ کوئی اور انفارمیشن, ججمنٹس چاہیے, لیگل ایڈوائس چاہیے یا کوئی اور لیکچر آپ سننا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر لکھ کے آ رہا ہوگا, واٹس ایپ نمبر بھی ہے 0333 268 2662. اس پہ آپ واٹس ایپ کریں یا کال کریں یا میسج کریں. آپ کا کوئی کیس ہو آپ مجھ سے ڈسکس کریں. اگر آپ کو کوئی اور ٹاپک پہ کوئی لیکچر سننا ہے تو وہ بھی آپ اس